अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि दूसरों से ताल्लुक़ कायम रखने के तरीके। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से अच्छा ताल्लुक़ कैसे रख सकते हैं, इसके मुतल्लिक बात होगी। और ये जो बुक चल रही है, जिसके ये सीरियल चल रही है, कासिम अली शाह साहब की लिखी हुई बुक है कामयाबी का पैगाम, तो उसका ये टॉपिक है और ये पेज है 69। तो इससे जो है ना मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा और इसमें मतलब बातें होंगी, कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा, ज़ाहिर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ जो है ना ये यहाँ से पॉइंट हैं, बड़े ख़ास पॉइंट हैं जो कासिम अली शाह साहब ने बड़े जो है ना मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ बुक से, तजर्बे से शेयर किए हैं। तो ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, सबके लिए अच्छे हैं, तो आप ये ज़रूर सुनें। तो ये वीडियो पूरी देखनी है और पूरी देखेंगे तो कुछ आपको दो चार बातें इंशाल्लाह अच्छी समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, शाह साहब लिखते हैं कि इंसानी फितरतन तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इंसान फितरतन तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। सॉरी, पहला लफ्ज़ मुझसे ज़रा वो हो गया कि इंसान फितरतन तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो ज़िंदगी गुजारने के लिए समाज, मुआशरा और रिश्ते बनाता है। वो रिश्ते जो अल्लाह ताला ने बना दिए वो खून के रिश्ते हैं, जिनमें माँ बाप और बहन भाई का रिश्ता है। कुछ तो अल्लाह ताला ने बना दिए, उनका कहना है कि कुछ तो कुदरती रिश्ते बन जाते हैं। उसके अलावा जो रिश्ते होते हैं वो हम मतलब किस तरह बनाते हैं, तो कहते हैं कि बाकी तमाम रिश्ते इंसान ख़ुद बनाता है, मसलन दोस्त, अहबाब, बीवी और मोहल्लेदार वगैरह। तो ये चीज़ें बाद में बनती हैं, तो ये आपका अपना अखलाक होता है कि आप किस तरह इसको बनाते हैं। इंसान सारी ज़िंदगी इन दो तरह के रिश्तों को मलहूज़े निगाह रख कर अपने काम करता है। मतलब कुछ तो रिश्ते कुदरती बन गए, कुछ जो बाद में बनाने होते हैं। इन रिश्तों को लेके इंसान सारी ज़िंदगी चलता है और इनके साथ ही सारी ज़िंदगी जो है ना इंसान का जो है ना अच्छा बुरा सब कुछ इनके साथ ही होता है। तो आज के तरक्की याफ्ता दौर का एक बड़ा अलमिया ये है, कंप्यूटर दौर है, साइंस का दौर है, तो इसका बड़ा अलमिया ये है कि लोग आम गिला करते हैं कि गैर तो गैर यहाँ अपने बदल जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पे हर बंदा ये शिकवा कर रहा होता है कि जी वो खून सफ़ेद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेसिकली बात ये है कि कोई बंदा भी अपनी गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है, ना अपने आप को समझाने के लिए तैयार है। हर बंदा दूसरों को समझाने के लिए और दूसरों को जो है ना मकसद है कि नीचा दिखाने के लिए, और उसके बाद जो है ना अपने आप को बरतर बनाने के लिए, और मतलब इन चक्रों में इंसान लगा हुआ है। ठीक है, गैर तो गैर जी यहाँ अपने बदल जाते हैं। मतलब ये बातें अक्सर शिकवे किए जाते हैं, लेकिन उसकी कुछ वजूहत होती क्यों होता है। वो खुद इंसान के अपने अमल और अपने किरदार और अपनी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए कुछ तरीके आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। कोई बेवफाई कर गया जी, कोई फ्रॉड और धोखा कर गया, कोई एहसान फरामोश निकला और कोई सनम हर जाई निकला है। ऐसे शिकवे वगैरह सुनने में आते रहते हैं। तो ये तमाम गिले हक बजाने, लेकिन आम तौर पर कुछ असूलों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बातें मतलब समझ में आती हैं और माननी चाहिए, लेकिन बहुत सारे असूल ऐसे होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से ये मामला जो है ना बन रहे होते हैं। इन असूलों को हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और जिनकी वजह से ये मुसीबतें गले पड़ती हैं। पहली बात तो ये है कि ताल्लुक़ बनाने से पहले खूब अच्छी तरह जांच लिया जाए कि कोई क्या है, मतलब जिससे आप ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, चाहे उसको आप शरीके हयात बनाना चाहते हैं, चाहे कोई दोस्त बनाना चाहते हैं या कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना पहले ज़रा थोड़ा सा नाप तोल कर रहे हैं, अच्छी तरह थोड़ा सा सोच रहे हैं। उस टाइम जल्दी ना करें। हमें मकसद है कि हर काम में जल्दी पड़ी होती, तो जल्दी में हम फैसले गलत कर लेते हैं, बाद में फिर पछतावे होते हैं, फिर कहते हैं जी नहीं वो बंदा सही नहीं था। तो आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी ना, आप खुद थोड़ा सा अच्छी तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, या अगर कर ही लिया है तो फिर बर्दाश्त करें थोड़ा सा।
کہتے ہیں کہ جی اس کی فطرت، عادات اور طور طریقے کیا ہیں، مطلب یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، مگر یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں، مطلب یہ پہلے سے ہمیں یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کہ فرشتہ صرف کو انسان مل جائے گا، وہ نہیں ہے، انسان ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، موسم کے ساتھ انسان تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے، وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو اسی جو ہے نا مقصد ہے کہ نشیب و فراز کے ساتھ اور برے اچھے وقت کے ساتھ چلنے کو ہی انسانیت کہتے ہیں، اور یہ چلنا چاہیے۔ ہر انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے، البتہ جب آپ ایک بار تعلق بنا لیں تو پھر اسے ساتھ چلاتے جائیں، مطلب کوئی ایسا انسان آپ کو کمپلیٹلی ملے گا، ٹھیک ہے، جو بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، تو آپ اس کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں۔ اگر نیگیٹو چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ اگر کبھی یہ اچھا تو دوستو بات چل رہی تھی، تھوڑی سی درمیان میں بریک آ گئی، تو کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اگر ایک دفعہ آپ اچھا تعلق کسی کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں تو پھر اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں، اگر کبھی یہ محسوس ہو کہ وہ نااہل اور نالائق ہے، مطلب آپ کا دوست ہے، شریک حیات ہے، کوئی رشتہ ہے، تو اگر آپ نے بنا لیا اور اس کے بعد آپ کو یہ مسئلہ مطلب درپیش ہو گیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نالائق ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ضرور سوچیں کہ اب اس نااہل اور نالائق کے آپ ہی تو لائق اور اہل دوست ہیں۔ ابھی وہ تو چلو نالائق ہو گیا، لیکن چلو آپ تو اہل ہیں نا، آپ اپنے آپ کو لائق اور اچھا سمجھتے ہیں، تو چلو اس بیچارے کا اگر آپ بن ہی گئے ہیں، دوست بن گئے ہیں، رشتے میں آ گئے ہیں، تو چلو آپ گزارا کر لیں، وہ نہیں کرتا تو آپ گزارا کر لیں، ہیں۔ اگر آپ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو وہ تنہا رہ جائے گا۔ کیسی بات، زبردست قسم کی بات کی ہے۔ کہتے ہیں آگے چل کے، کہتے ہیں کسی سے اچھا اور مضبوط تعلق قائم رکھنے کے لیے ان باتوں کو ضرور اہمیت دیجیے۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے، نمبر کے حساب سے ہیں، تو یہ کم از کم کوئی 12 پوائنٹ ہیں، تو یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کے بعد یا ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لینا۔ تو ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو بہت ساری جو ہے نا جو شکایتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ تعلق خلوص کی بنیاد پر رکھیں۔ جس کے ساتھ بھی کوئی تعلق رکھنا ہے خلوص کی بنیاد پہ رکھیں، اور خلوص سے دوسروں کا بھلا چاہیں، دوسروں کا بھلا چاہیں، خلوص کی بنیاد پہ رکھیں اور دوسروں کا بھلا چاہیں۔ نمبر 2 ہے جس سے تعلق ہو اسے ہمیشہ عزت اور محبت دیجیے۔ ابھی تعلق بنا لیا ہے تو اس کو عزت بھی نہیں دیں گے اور اسے محبت بھی دیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ کوئی نہیں، پھر خود بخود تو نہیں چلے گا تعلق۔ نمبر 3 ہے جی اپنے ساتھی کی ترجیحات کو ضرور جانیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کی شریک حیات ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کی جو ترجیحات ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، تھوڑا سا آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ اچھا لگتا ہے، یہ برا لگتا ہے، تو ان چیزوں کا خیال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل حل۔ اپنے ساتھی کی ترجیحات کو ضرور جانیں اور اپنی ترجیحات اس کے سامنے واضح کر دیجیے، اور اپنی بھی مقصد کلیئر کریے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یہ برا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک دوسرے کا وقت ضائع نہ کریں۔ بعد میں الجھنے سے، لڑنے سے، جھگڑنے سے، سالوں کے سال لڑائی جھگڑا ہوگا، 1 سال بیٹھے ہوئے نہیں، بس لوگ آئیں گے جو ہمارے مسئلے حل کریں گے، پھر جو ہے نا۔ چوتھا نمبر ہے کہ آپ پیسے کا لین دین ہو تو بہت واضح رکھیے۔ بھی لینا دینا رشتہ داروں میں چلتا رہتا ہے تو اس کو آپ لکھیں، نوٹ کریں۔ حساب کتاب جو ہے نا پنجابی کہتے ہیں کہ یہ ماواں دیاں دا حساب کتاب ہوتا ہے، حساب کتاب نوٹ رکھیں، اور جس طرح آپ لیتے وقت جو ہے نا حساب رکھتے ہیں نا کہ جتنے چاہیے تو اسی طرح دیتے ہوئے بھی حساب رکھنا چاہیے کہ کتنے میں نے دے دیے اور کتنے میرے سر پہ ہیں اور میں نے دینے ہیں۔ یہ باتیں اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ تعلقات خراب نہیں ہوتے۔ نمبر 5 پہ ہے کہ کسی سے احسان کی امید نہ رکھیں بلکہ دوسروں پر احسان کیجیے۔ تو یہ ابھی آپ کی اپنی سوچ ہے، ابھی مطلب ہر ٹائم آپ یہ سوچتے رہیں کہ میرے اوپر دوسرے احسان کریں گے، میرے ساتھ لوگ اچھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا یہ وائی ٹی میں جیسے یوٹیوب پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے واسطے میرا چینل سبسکرائب کر دیں، میں آپ کا کر دوں گا، اور بھائی آپ نہ کریں، اس طرح غلط کہہ رہے ہیں آپ، یہ باتیں غلط، اس طرح کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ آپ کا کام اچھا ہوگا تو آپ کو دیکھ کے لوگ آئیں گے، یا آپ کے مقدر اچھے ہیں تو آپ کا ستارہ خود بخود چمک جائے گا۔ اللہ پہ اعتماد رکھیں اور تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلیں۔ اس طرح لوگوں سے بھیک مانگنے اور خیرات مانگنے سے نہیں چینل کو سبسکرائب کرتا۔ یا دوسری بات ہے کہ آپ خود جائیں، لوگوں کی ویڈیو دیکھیں، لوگوں کے چینل سبسکرائب کرتے جائیں، کون سا بل آ رہا ہے،
ٹھیک ہے، نیٹ پہ تو آپ ویسے بھی بیٹھے ہیں، ہر ٹائم آپ کے MB بھی چل رہے ہیں، آپ کا وائی فائی بھی چل رہا ہے، تو آپ دوسروں لوگوں کے جو ہے نا وہ سبسکرائب کرتے جائیں، خود بخود آپ کو اس کا رسپانس ملے گا۔ کسی کو منتیں کرنے کی یا کسی کو ریکویسٹیں کرنے کا کوئی ہے فائدہ؟ بس جی اللہ کے نام پہ یہ کر دیں، کمال نیا کام شروع ہو گیا اس طرح نہ کریں پلیز۔ اگر کسی سے بہتر تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی توقعات اور امیدیں کم سے کم رکھیں۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے اور اچھا اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ امیدیں کم رکھیں، مطلب ہر ٹائم یہ امید رکھے بیٹھے ہوں، مطلب یہ ہو کہ جی وہ جو مشکل آئے گی تو میرا یہ دوست میرے کام آئے گا، مطلب پھر مجھے پریشانی ہوئی تو یہ میری پریشانی حل کرے گا، اس طرح نہ رکھیں۔ یہ جب آپ غیر ضروری قسم کی امیدیں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں تو تبھی تو معاملات بنتے ہیں۔ امیدیں یا یقین جو بھی رکھنا ہے اللہ کے اوپر رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ اپنی محنت سے اپنے اچھے طریقے سے کام کریں اور اپنے جو ہے نا طریقے سے چلتے رہیں۔ نمبر 7 ہے کہ جی اکثر اپنے ساتھی کی جگہ آ کر سوچا کیجئے، اپنے ساتھی کی جگہ آ کر سوچا کیجئے کہ وہ کن حالات و واقعات کا شکار ہے اور اس کا نقطہ نظر کن وجوہات کی بنا پر آپ سے مختلف ہے، کیوں مختلف ہے، مطلب آپ اس کی جائیں نا، اس کی تھوڑا سا کوشش کر کے کسی طریقے سے پوچھیں اس کے مسئلے کیا ہیں۔ اس کے مسئلے آپ سے الگ ہوں گے، آپ کے مسئلے کچھ الگ ہوں گے، اس کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں گی، آپ کی کوئی اپنی مجبوریاں ہوں گی، تو بس ان مجبوریوں کی وجہ سے اس کی سوچ اور ہے، آپ کی سوچ اور ہے۔ تو نمبر 8 پہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ شک نہ کیجئے، شک جو ہے نا نہ کیجئے، کیونکہ شک اور بدگمانی تعلق کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ یہ شک وغیرہ یہ بری چیز ہے، شک نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اعتماد ہونا چاہیے۔ نمبر 9 پہ ہے دوسروں کے مسائل کو جانیے اور حل کرنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ اگر حل نہیں کر سکتے تو ہمدردی ضرور رکھیے۔ دوستوں کے جن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلق ہیں ان کے مسئلوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں رات کو جو ہے نا بھوکے تو نہیں سو گئے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہم سے یہ ہوتا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، مطلب یہ بہت ناممکن قسم کی باتیں ہیں۔ اگر اتنا ہم سوچنے لگ گئے، اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ گئے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی کافی مشکل ہے۔ بہرحال ان کے مسئلوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ حل نہیں کر سکتے، ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو تھوڑی بہت ان کے ساتھ ہمدردی جتائیں۔ نمبر 10 پہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو تحفے دیجیے، اور اس سے پیار بڑھتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گفٹ بندہ کر دیتا ہے، کوئی موقع دیکھتا ہے، کوئی مناسبت دیکھتا ہے، کوئی برتھ ڈے ہے، کوئی اور اچھا دن آ گیا ہے، کوئی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ چھوٹا سا کوئی گفٹ دے دیں، بڑے گفٹ نہیں دے سکتے، چھوٹا گفٹ دے دیں، سب سے چھوٹا گفٹ آپ سمجھ جاتا ہے مسکراہٹ دے دیں، مطلب اس کو اچھی طرح جا کے مل تو لیں، مطلب اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں، اچھے طریقے سے شامل ہو جائیں، آپ کہہ دیں کہ یار میری جو ہے نا جیب اجازت نہیں دے رہی، میں اور کچھ بھی نہیں، لیکن میں خود آ گیا ہوں، تو اگر وہ سمجھدار ہوا تو وہ کہے گا کہ آپ کا آنا میرے لیے ضروری تھا، نہ کہ مطلب چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جب بھی ملیں مسکرائیں اور ہاتھ ملائیں اور گلے ملیں، جب بھی کبھی ملیں مسکرائیں، ہنس کے ملیں، خوش ہو کے ملیں، ہاتھ ملائیں، گلے ملیں۔ مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے، جب آپ ہنس رہے ہوں گے، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ اچھے طریقے سے مطلب اندر سے خوش، اگر آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی ملنے کی تو آپ ایٹومیٹکلی مسکرائیں گے، جب مسکرائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 12 ہے کبھی ناراضگی ہو تو فوراً راضی کر لیجئے، اگر آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو کوشش کریں جلدی سمیٹ لیں، اس کو راضی کر لیں، اس طرح تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام کے مطابق مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، آپ اپنا فائدہ تو سوچتے ہیں نا، دوسرے کا بھی فائدہ سوچیں کہ یار مطلب میں اس طرح کر رہا ہوں، اس طرح اس سے مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یار میں فلانے کا نقصان ہو رہا ہے، اس طرح دوسرے بھائی کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اپنے لیے جیسا سوچتے ہیں اسی طرح دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ انسان دوسروں کو خوشی دے تو خوشی اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے، اگر آپ دوسروں کی خوشیوں کا خیال کریں گے تو آپ کے دروازے پر بھی خوشیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دے گا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو غم کم کر دے اور خوشی زیادہ۔ حضرت واصف علی واصف کا یہ آخری فقرہ تھا۔
جس پہ یہ ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو غم کم کر دے اور خوشی کو زیادہ کر دے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آج کی یہ ویڈیو تھوڑا سا گلا بھی آج پتہ نہیں کیا ٹھنڈا کچھ کھا لیا کیا، تو معذرت کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دوستو. آج ہی فیصلہ کیجئے کہ کس دوست کے غم کو کم کرنا ہے اور خوشی کو زیادہ کرنا ہے، تاکہ آپ کی طرف سے دوستی کا حق ادا ہو سکے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیے تو آپ سوچ ہی رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے گا. پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی ہر دا بھلا ہر دی خیر. جب آپ دوسروں کی خیر مانگتے ہیں نا دوسروں کی خیر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دیتا ہے، آپ کے اس میں جولی میں بھی خیر ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. خوشیاں دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہوں، دوسروں کو خوشیاں دیں. چاہے دیکھیں خوشی کسی کو اس طرح آسانی سے نہیں بندہ دے سکتا. خوشی دینے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی مطلب ہمیں تو کوئی تکلیف نہ ہو اور مفت میں خوشیاں بانٹیں، ایسے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو تھوڑی ٹینشن دینی پڑتی، تھوڑی پریشانی ہوتی، تھوڑا سا مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، تب آپ دوسروں کو خوشیاں دے سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سدا سلامت رکھے، خوش رکھے. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے رہیں اور دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا. آج کی ویڈیو اتنی تھی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.